नाज़रीन, अपने 20-22 साला सहाफ़ती तजुर्बे ने मुझे भी इस नतीजे तक पहुंचा दिया है और मैं हसन निसार साहब के इस मशहूर फ़िक्रे का कायल हो गया हूँ कि पाकिस्तान का असल मसला इक़्तिसादियात नहीं बल्कि अखलाक़ियात है। ये कौम वैसे तो कई पहलुओं से अखलाक़ी ज़वाल का शिकार हो चुकी है, लेकिन एक अखलाक़ी ज़वाल जो इस दौर में हमें बदरजे अतम देखने को मिल रहा है वो ये है कि हम नज़रियाती और सियासी इख्तिलाफ़ को भी दुश्मनी में बदल देते हैं। इसी तरह हम नीयतों पे शक करने लग जाते हैं। हम इख्तिलाफ़ के आदाब को भूल चुके हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के हसन निसार साहब जैसे कुछ सीनियर से हमने ये सीखा है कि सियासी, नज़रियाती या इवन अक़ीदे के इख्तिलाफ़ से किसी को दुश्मन नहीं बन जाना चाहिए। उसकी एक मिसाल मेरी और हसन निसार साहब की ये बरादराना ताल्लुक़ है। उन्होंने जितनी मोहब्बतों से नवाजा है इस दौरान, वो मैं उसका अहाता नहीं कर सकता अपने अल्फाज में। हमारे लिए भी वो हमेशा काबिल एहतराम रहे। कई मामलात पे, PTI का मामला हो या उस पे, वो नज़रियाती इख्तिलाफ़ हमारा रहता है, लेकिन कभी एक लम्हे के लिए भी हमारे उस ताल्लुक़ में और उस दोस्ती में कमी नहीं आई। हसन निसार साहब की एक ख़ूबी ये है कि वो सिर्फ़ सहाफ़ी नहीं है, वो अदीब भी हैं, ड्रामा निगार भी हैं, शायर भी हैं। और मुझे उनकी ये अदा सबसे ज़्यादा भाती है कि लोग उसको शायद गलत समझते होंगे, लेकिन वो एक जज्बाती इंसान भी है। दिल से बात करते हैं, किसी को चाहते हैं तो डट के चाहते हैं, मुखालफत करते हैं या किसी को नहीं चाहते तो खुल के उनके ख़िलाफ़ बोलते हैं और किसी मदाहनत से काम नहीं लेते। और मेरी भी ये कमज़ोरी है कि मुझे शायद कुफ़र पे उतना गुस्सा नहीं आता जितनी कि मुझे मुनाफ़िक़त पे आता है। तो हसन निसार साहब ने जो सियासी हवालों से उनके नज़रियात रहें और हैं, उसमें एक PTI के बारे में भी इस वक्त उनके नुक्ते नज़र में कुछ तब्दीली आती हुई नज़र आ रही है। हालांकि आज 25 जुलाई है और वो इलेक्शन जिसमें इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने, उनको 2 साल मुकम्मल होने को है। इसलिए हसन निसार साहब को आज हमने ज़हमत दी है। हसन निसार साहब अपना भी प्रोग्राम करते हैं, रिपोर्ट कार्ड में भी उनको रोज़ाना आजमाइश से गुज़रना पड़ता है, लेकिन मेरी आज इसलिए दोबारा उनको ज़हमत देने की एक वजह ये भी थी कि मैं आज कोशिश करूँगा कि उनके साथ रिवायती गुफ्तगू ना हो बल्कि दिल की बातें हों। तो बहुत शुक्रिया हसन निसार साहब एक बार फिर हमें वक्त देने के लिए। मोस्ट वेलकम। अच्छा, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह इमरान खान साहब से आपने तवक्कुआत वाबस्ता की थी या दिल से उनको सपोर्ट किया था, इससे पहले क्या यही फीलिंग्स किसी ज़माने में आपके भुट्टो और पीपल्स पार्टी के बारे में भी रहे थे? साफ़ी साहब, आप ज़ख्म कुरेदने वाली बात कर रहे हैं। मैं एक वजाहत कर दूं जी। PTI के हवाले से हमारा नज़रियाती इख्तिलाफ़ न था, न है, न होगा। जी। उसकी एक वजह है। नज़रियाती बहुत बड़ा लफ्ज़ है। नज़रियाती पॉलिटिक्स का दौर पूरी दुनिया में ख़त्म हो चुका है। जी। ये बुनियादी तौर पे अंदाज़ों की गलती थी। आपका अंदाज़ा ठीक निकला, मेरा गलत निकला। सो हमारे दरमियान कोई नज़रियाती इख्तिलाफ़ भी हरगिज़ नहीं है। पहले आपने एक बात की, वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जो अपना इख्तिलाफ़ को ना दुश्मनी का रंग दे लेते हैं। ख़ास तौर पे हमारे पॉलिटिशियन तो वैसे ही बहुत पैटी हैं। तो रेगन को एक बार लोगों ने कहा कि यार तुम्हारे मुखालफिन तुम्हारे बारे में बहुत सख्त ज़बान इस्तेमाल करते हैं, तुम क्यों नहीं करते? उसने कहा ये बेवकूफ़ हैं, इनको नहीं पता, हम एक दूसरे के सियासी मुखालिफ हैं, दुश्मन नहीं हैं। जी। सो हमारा चूँकि माशरा थोड़ा अनघड़ है, ये इसकी ग्रूमिंग में कसर रह। अच्छा, अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। इस वजाहत के बाद उसमें साहब प्रॉब्लम ये है कि भुट्टो का वो थी बचपने की, लड़कपन की, टीन एज की झक, टीन एज का एक रोमांस था। उसको इसके साथ आप कंपेयर
کر نہیں سکتے. یہ ہے بڑھاپے کی جھک یا ادھیڑ عمری کی جھک کہہ لیں آپ. ہیل آف اے ڈفرنس. بیکاز جب بھٹو صاحب پولیٹیکل سین پہ آئے تو اس وقت آئی واز اے ٹین ایجر. وہ بڑا رومانس تھا جی. اب عوام اقتدار میں اور یہ اور وہ وغیرہ وغیرہ, اور روٹی کپڑا مکان, اپنا ذاتی کوئی مسئلہ نہ ہونے کے باوجود اس بات نے بڑا وہ جیڑا واوے وہی کھاوے, اور سرداری نظام کا خاتمہ ہوگا, اور طاقت کا سرچشمہ عوام, یہ وہ سارا. تو وہ بڑا آسان تھا. اور زندگی میں پہلی اور آخری بار اگر میں نے کچھ جیلیں کاٹی ہیں وہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے. اور پھر آہستہ آہستہ سمجھ آتی گئی. میں نے ٹوک اوور ان کا جو خاندان کا اپنا ذاتی اخبار ہے مساوات, اور زیادہ میری جب میں نے قربت ہوئی اور میں نے دیکھا, میں نے کہا نہیں یہ تو کام ہی اور ہے. اس کے بعد آپ کے سوال کا اصل جواب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف اٹریکٹ ہونے کی, ہیرو ورشپ پہ تو میں ویسے ہی لعنت بھیج. نہیں حسن صاحب, پی ٹی آئی کی طرف بعد میں آتے ہیں. میں قطع کلامی معاف, اگر پیپلز پارٹی سے آپ بھٹو کی زندگی میں ہی مایوس ہو گئے تھے, یا اس کے بعد آپ کو بے نظیر بھٹو صاحب نے مایوس کیا, یا کہ زرداری صاحب نے آپ کو اس ایکسٹریم اوپینین تک پہنچا دیا؟ بڑی خوبصورت بات کی ہے, اور آپ نے بڑی اس کو خوبصورتی سے تقسیم بھی کر دی ہے. میں بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد تک بھی, جی, حتیٰ کہ جب 1986 ہے غالباً, جب بے نظیر بھٹو تشریف لائیں ہیں پاکستان میں نے ایک ڈیکلریشن تو مجھے مل نہیں سکتا تھا میگزین کا, وہ ایک فلمی سا پرچہ تھا اسٹوڈیو. میں نے اس کے مالک سے مل کے اس کا نام چینج کرایا. میں نے کہا اسٹوڈیو تو بڑا گھٹیا سا نام ہے, زنجیر کے نام سے, اور یہ سلوگن ہمارا تھا, چاروں صوبوں کی زنجیر. جی, تو وہ میرے اوپر وہ جو دورہ تھا وہ جاری رہا محترمہ کی موجودگی تک, بلکہ پہلی وزارت ان کی پہلی ٹرم تک جاری رہا. اس کے بعد جب دیکھیں بات سنیں, جب کوئی بندہ کسی سلسلے میں بدنام ہوتا ہے تو ممکن ہے رائی کا پہاڑ بن رہا ہو, لیکن رائی ضرور ہوتی ہے. Where there is smoke there is fire. جب یہ بدنام ہونا شروع ہوئے نا, ایک تو یہ ہے کہ ان کا بھی پرابلم تھا, وہ ڈیلیور نہیں کر پائیں محترمہ. وجوہات کیا ہیں وہ بہت لمبی تفصیل ہے. اس کے بعد جب سین میں زرداری صاحب انٹر ہوتے ہیں تو پھر وہ آپ کو پتہ ہے اس میں ایک ایلیمنٹ آف پروپیگنڈا ڈیفینیٹلی تھا, 10% اور یہ اور وہ وغیرہ. لیکن میں نے جس طرح کے لوگ دیکھے, اس سے پہلے تو ہم نہ 3 میں تھے نہ 13 میں تھے, لیکن جب میں نے زنجیر شروع کیا, حالانکہ منتھلی جرنلزم میں تو ریکگنیشن مل گئی تھی دھنک کے ساتھ ہی, جب ان کو قریب سے دیکھا تو میں نے کہا یہ تو وہ مٹیریل ہی نہیں ہے, ہم کس کے لیے دیوانہ. اس کے بعد میں نے بے نظیر اور نواز شریف کو, اگر آپ پرانی فائلز اٹھا کے دیکھیں خبریں کی, جی 27 سال 28 سال پرانی, تو آئی ٹک دیم آن. مجھے کہا گیا کہ ملک 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے, بھٹو اور اینٹائی بھٹو, آپ نے دونوں کے خلاف ڈانگ اٹھا لی ہے تو آپ کو پڑے گا کون؟ میں نے کہا جی نہیں پڑے گا تو میں یہ کام چھوڑ دوں گا. لیکن چونکہ میں کنونسڈ ہوں کہ یہ دونوں بوسہ مر گئے اس ملک کے لیے, بی بی ہے, بابو ہے, ایک چھری ہے, ایک چھرا ہے, ایک کھڈا ہے, کھائی ہے. یہ میں کالمز اپنے پرانے ان کے حوالے دے رہا ہوں آپ کو. ہاں, یہ تو وہ دور ہے جس دور سے ہم نے بھی آپ کو ریگولرلی پر پڑھنا شروع کیا تھا. یہ بھٹو اور عمران خان کے علاوہ پاکستانی سیاستدانوں میں یا سیاسی جماعتوں میں کوئی اور ایسا آپ کو نظر آیا جنہوں نے آپ کو اٹریکٹ کیا ہو, یا آپ نے ان سے کسی خیر کی یا ملک سدھارنے کی توقع وابستہ کی ہو؟ جی, میں اس کا پہلے میں یہ ذرا مکمل کر لوں 1-2 جملوں میں. تو بنیادی طور پہ میں کہتا تھا کہ ایک لوٹ مار کا صنعتی چہرہ ہے, انڈسٹریل فیس لوٹ مار کا. جی, دوسرا فیوڈل چہرہ ہے لوٹ مار کا. یہ آن ریکارڈ ہے سارے کالم میں, کوئی ڈرائنگ روم گپ شپ کی بات نہیں کر رہا. اچھا, تو ان کے بارے میں نفرت میرے اندر بڑھتی گئی. اچھا, ان کی ظاہر ہے نفرت کا نشانہ میں بنا ان دونوں کی, جی, اور میں اس کو فیس کرتا رہا.
وہ سنو بالنگ ہوتی گئی نفرت کی. ٹھیک. جب عمران آیا ہے تو مجھے محمد علی درانی، آپ کے بھی دوست ہیں، بھائی ہیں، میرے بھی بھائی ہیں، دوست ہیں، جی. ایک فنکشن میں ہم اکٹھے تھے. آئی واز دا سیکنڈ لاسٹ اسپیکر. تو مجھے درانی صاحب آئے تو کہتے کہ اچھا میں اپنا تقریر کر کے چلا گیا. تو مجھے درانی صاحب نے کہا کہ عمران خان ملنا، تب ان کی بڑی پاسبان فنڈ ریزنگ یہ وہ ان کی بڑی قربت تھی، جی. ملنا چاہتا ہے. میں نے کہا اچھا مل لیتے ہیں. اچھا مجھے نہ کرکٹ کی تب سمجھ تھی، نہ اب اس لیے ہیرو شیرو والا کاروبار کوئی نہیں تھا. ملے، اس کے بعد ہم ملتے چلے گئے. تو میں نے کہا ایک بات تو ہے، ڈٹرمنڈ آدمی ہے، فوکسڈ آدمی ہے، محنتی ہے، آنیسٹ ہے. اچھا اس سے کوئی توقع سے زیادہ میری وہ نفرت تھی، ٹو ٹیل یو آنیسٹلی. یہ شاید یہ بات میں پہلی بار کر رہا ہوں. میں ان سے اتنا اکتا گیا اور اتنا متنفر تھا دونوں سے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے. جی. مجھے ان کی بنیاد سے نفرت تھی، مجھے ان کی کنسٹرکشن سے، مجھے ان کی حیت سے نفرت تھی. اچھا میں نے کہا یار شاید وہ ادھر ہی کو لوگوں کا بھلا بھلا ہو جائے. پھر ایک فیز آیا، اگر آپ کو یاد ہو، جی. جب یہ این جی او ٹائپ لوگوں میں when he was surrounded by، میں ان کے نام کیا لینے ہیں، وہ لوگ دنیا بھی بھول گئی ان کو، ایک خاص طرح کے لوگ تھے این جی او ٹائپ لوگ. وہ اچھے تھے لیکن وہ اسٹیٹس کو کے لوگ تھے. تو آئی واکڈ آؤٹ آف پی ٹی آئی اور میں نے اگین وہی کام ان کے بارے میں بھی شروع کر دیا. اچھا پرڈکٹ کی ایک دو چیزیں، وہ بالکل اسی طرح ہوئی. کوئی ایک آدھ سیٹی ان کو ملی. یہ بڑی توپیں شوپیں چلا رہے تھے ان کے جو لوگ تھے. ان کا خیال تھا پتہ نہیں کیا انقلاب آ جائے گا، عمران آئے گا تو پتہ نہیں سارا کچھ ہی الٹ پلٹ ہو جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہوا. جو میں پرڈکٹ کر رہا تھا ہوا. تو مجھے حفیظ اللہ نیازی مجھے اب بھی یاد رکھا ہے، عمران ملنا چاہتا ہے. میں نے کہا جی میری تو ذاتی دشمنی، چکا عمران کی ذات کے بارے میں نے کبھی کوئی بات نہیں کی. بلکہ اس زمانے میں ہوتے تھے ہمارے ایک ریٹائرڈ میجر تھے، وہ کالم لکھتے تھے، نام ستارہ جرت میں ان کو ملا ہوا تھا، ڈیتھ ہو گئی ان کی. انہوں نے شوکت خانم کے بارے میں ایک دو کالمز لکھے. تو میں ان کو بھی I decided to take him on also. میں نے کہا یہ نہیں ہے. میں تو ایک خاص طرح کا جو ایلیمنٹ پی ٹی آئی میں اکٹھا ہو گیا، مجھے تو اس سے چڑی ہے. اچھا اس کے بعد پھر نارملائزیشن ہو گئی. پھر جیسے جیسے عمران کا وہ جتنا وہ ایکٹیو تھا اتنا ہی میں ایکٹیو ہو جاتا تھا. یہ رہا. امید تھی، توقع تھی. اس کے پیچھے میرا خیال ہے میں نے جو غلطی جہاں ہوئی کہ وہ ڈرائیونگ فورس تھی میری نفرت، جو ایک منفی جذبہ ہے کہ یار یہ دونوں تو بالکل ہی کسی قابل نہیں ہے، یہ آدمی شاید کچھ کر لے. باقی the rest is history. آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. تو لگے رہے. یعنی نواز شریف مجھے جو سب سے پہلے اس ملک میں ایک بات ذہن میں رکھیں، جی، سب سے پہلے اگر کوئی بھولا تھا، پھٹا تھا، تو وہ میں ہی تھا. اس میں میرا گلا، غصہ، فرسٹریشن یہ تھی کہ یار یہ تو ٹاسک فورسز بن رہی ہیں، انہوں نے تو کیا ہی کچھ نہیں ہوا، ان کا تو ہوم ورک ہی کوئی نہیں ہے. سو دیٹ واز اے گریٹ ڈس اپوائنٹمنٹ کہ یار یہ تو بغیر کسی ہوم ورک کے اتنا بڑا کام آپ کرنے چلے ہو، تیاری آپ کی ہے کوئی نہیں. بلکہ میں نے تو لکھا بھی تھا کہ بچہ تو وہ لیول کی کہ ایگزام کی تیاری کرے تو وہ بھی اس سے زیادہ سیریس ہوتا. بہرحال